बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। 2 साल वज़ीर आज़म साहब ने कौम को यह सबक दिया कि घबराना नहीं, और इतने बुरे हालात के बावजूद हुकूमत ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो अब कौम की वज़ीर आज़म से अपील है कि उन्होंने नहीं घबराना। कौम तो अब घबराने की आदी हो चुकी है, और अब वज़ीर आज़म ने जब यह दावा कर दिया है कि उन्होंने इन 2 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है, उनके वजीर ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें बहुत तजर्बा हासिल हो चुका है, और इस तजर्बे की कीमत पूरी कौम ने महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली की सूरत में अदा की है। तो अब जनाब वजीर आज़म साहब, आपने नहीं घबराना, और इन 2 सालों का नुकसान अगले 3 साल में पूरा करना है। अब कोई माफी नहीं। इन 2 सालों में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वजीर आज़म साहब, अब आपने नहीं घबराना। घबराते तो वो रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं रहा, जिनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, जिनके घरों में मुआशी बदहाली ने डेरे डाल रखे हैं। वो घबराएं तो घबराएं, मगर अब आपने नहीं घबराना। अब तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब बकौल आपके वज़रा के आप क्रीज पर जम चुके हैं। अब आपने बिल्कुल नहीं घबराना। चाहे कोई जहांगीर तरीन चीनी में अरबों रुपए कमाकर निकल जाए, चाहे अद्वियात की कीमतें आसमानों को पहुंच जाएं, और जान बचाने वाली अद्वियात को खरीदने वाले जान बेचने पर मजबूर हो जाएं। घबराए तो वो, आप क्यों घबराएं? तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई माफी नहीं। अब तो आपने खुद कह दिया है कि बहुत कुछ सीख लिया है। 2 साल का अरसा गुजर चुका है। अब तो आपके वजीर भी तजर्बाकार हो चुके हैं, और वज़राए आला भी तरबियती कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, और इसकी कीमत कौम ने अदा की है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि घबराए तो वो जो ये कहते थे कि नालायक हुकूमत 4 दिन नहीं चल सकी। तो माशाल्लाह, अब तो हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिए। अब तो आप क्रीज पर जमे खड़े हैं। अब तो खुलकर खेले, अब तो मुल्क की मईशत को उठाएं, अब तो चीनी चोरों को पकड़ें, अब तो आटा और गंदम की चोरी करने वालों को पकड़े। तो पीछे मुड़कर देखने की बजाय, अंडे कट्टों और बच्चों की बजाय, अब आगे को ढंग का कारोबार और कौम को ढंग की रहनुमाई फरमाए, आगे देखना चाहिए। घबराए तो वो जिनसे बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जा रहे, जो आटे, रोटी, नान और घी की कीमतों को रोते रहते हैं, या वो घबराएं जिनका मुकद्दर सड़कों में पड़े हुए खड्डों में गुजरता है, जिसमें वो रोजाना गिरते हैं, या वो घबराए जिनके घर बारिशों में डूबे हुए हैं, या वो घबराए जिनको 18-18 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। तो वज़ीर आज़म साहब, आपने नहीं घबराना। घबराए वो जो ये कहते थे कि इनको आता जाता कुछ नहीं। अब तो माशाल्लाह पूरी तजर्बाकार टीम है, 2 साल से हुकूमत में है, और इस तजर्बे की कीमत पूरी कौम अदा कर चुकी है। तो अब वक्त आ गया है वज़ीर आज़म साहब, सारी कमी दूर कर दें, खुद पर लगने वाले सारे इल्जामात धो दें। वज़ीर आज़म साहब, अब आपने नहीं घबराना, कौम आपके साथ खड़ी है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हाईलाइट। वोट को इज्जत दो अरूज पर, इनकलाब मज़ाहमत जोरों पर, सिविलियन बालादस्ती के ख्वाब धड़ाधड़ देखे जा रहे थे, रैलियां, जलसे, जलूस। दूसरा मंजर है मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब लंदन से मुल्क को कौम की तारीख बदलने के लिए, गिरफ्तारियां देने के लिए आते हैं। जिस मीटिंग में आप लोग भी बैठते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, हाँ। किसने डिमांड की है एनआरओ? देखिए, चैलेंज देम। मैं आपको चैलेंज करते हैं। मैं ये बताऊं, अरे बात तो सुनने देना। नहीं, जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप वजीर आजम का बयान ना दें। मैं बयान वजीर का तो नहीं, आप लोगों बता दें की सियासत, किसने मांगा है? दूरियां बहुत हैं। अभी आप देखेंगे एक तरफ एहतजाज हो रहा है, आज सिंध की काबीना ने एक नया डिस्ट्रिक्ट कराची में बनाने का फैसला कर लिया। उस पर जाहिर है कराची की जो दीगर जमातें हैं उनका एहतजाज आया। दही कि आज मुल्क के दाखिली जो अमूर हैं, उस वो खतरात का निशानदही उन्होंने की। कश्मीर के मामले पे, इस्लामिक ममालिक के साथ ताल्लुकात के मामले में जिस किस्म की मुज़ाहिका खेज और गैर संजीदा पॉलिसी हुकूमत की रही, क्या सदर ने वो आईनी फराइज पूरे किए? और आज सदर पूरी तकरीब में मुखातिब थे वजीर आजम से। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि उन्होंने अपने इश्तहारी करार देने के खिलाफ, इश्तहारी करार देने की कार्रवाई हो रही है एहतसाब अदालत, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। हमारे बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब बड़े माशाल्लाह
جذباتی قانون دان ہیں جیالے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی معیشت کے اوپر، آپ نے بات کی ہمارے فیلئرز کے اوپر. دیکھیے معیشت کے اوپر صدر صاحب نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ ہم 2 سال سے سن رہے ہیں کہ معیشت کے اندر پاکستان تحریک انصاف فیل ہو چکے ہیں. لیکن پاکستان سے باہر جتنے عالمی ادارے ہیں، موڈیز ہو، فنچ ہو، احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سابق وزیر پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 27 اگست کو طلب کر لیا. احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت کی. عدالت نے شہباز شریف کو طلب کرتے ہوئے حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے. ملزمان میں سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ اور جویریہ علی بھی شامل ہیں. ان سے الزامات پر وضاحت مانگی گئی ہے. نیب نے شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری میں 55 جلدوں پر مشتمل ریفرنس دائر کیا ہے. نیب کے مطابق اس ریفرنس میں شہباز شریف، سلیمان شہباز، حمزہ شہباز، رابعہ، نصرت شہباز، نثار احمد، شاہد رفیق، یاسر مشتاق، محمد مشتاق، آفتاب محمود، محمد عثمان، طاہر نقوی، قاسم قیوم، فاضل داد عباسی اور علی احمد کو نامزد کیا ہے. شہباز شریف اور دیگر کے خلاف 4 ملزمان شاہد رفیق، یاسر مشتاق، محمد مشتاق اور آفتاب محمود واضح معاف گواہ ہے، جبکہ سلیمان شہباز کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. حمزہ شہباز گرفتار ہے اور شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں. اسی طرح نیب نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو اشیاء کی خریداری میں خرد برد کے الزام میں بھی طلب کر لیا ہے. نیب کی جانب سے ڈی آئی خان میں ضیاء الرحمان کو نوٹس بھیجا گیا ہے کہ انہوں نے دوران ملازمت جب وہ کمشنر تھے تو بھرتیوں میں بے ضابطگی کی اور اشیاء کی خریداری میں خرد برد کی. انہیں تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر سوالات کا جواب دینے کے لیے کہا گیا. ضیاء الرحمان کا تبادلہ حال ہی میں کراچی میں ہوا تھا اور بعض سیاسی تنازعات کی وجہ سے حکومت نے ان کی خدمات وفاق کو واپس کی تھی. تو جس طرح نیب کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور زرداری صاحب کا بھی فرد جرم عائد ہونے والی ہے، نواز شریف کے علاوہ توشہانہ ریفرنس چل رہا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ نیب نے اپنا کام کر دیا ہے اور وہ اپوزیشن جو عید کے بعد تحریک چلانے کے لیے پر تول رہی تھی، اب وہ اپوزیشن کی دبکی بیٹھی ہے اور مقدمات کا سامنا کر رہی ہے اور مشکلات میں گھری ہوئی نظر آتی ہے. نیب آوازیں دے دے کے سب کو بلا رہی ہے اور گھیر رہی ہے. تو نیب کی ایکٹیویٹی یہ بتاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اب فیصلہ ہونا ہے کہ محرم کے بعد اپوزیشن اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی وزیر شیخ رشید کورونا سے صحت یابی کے بعد اب پوری فارم میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شیخ رشید گفتگو کر رہے ہیں موجودہ سیاسی حالات کے علاوہ وہ جو عوامی گفتگو کیا کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت شیخ رشید آج 3 بجے ای سی سی کی میٹنگ ہے. آئٹا امپورٹ کیا ہے، چینی بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. سارے ذخیرہ اندوزوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ جتنے لوگ بول رہے ہیں ٹی وی پہ یہ سب وہ ہیں جن کے نیب میں کیس ہیں. عمران خان کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، این آر او نہیں دے گا. اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گیا تو وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے لیکن ان کو این آر او نہیں دے گا. بلاول بچہ ہے، ابھی کچا ہے، بچہ ہے، کچا ہے، رہنے دو اس کو. کیا ہے شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے. یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پٹھراؤ کرنے والے، وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے، شہباز کی سیاست کو مارے. حکومت نواز شریف کے خلاف اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کو واپس بلانے کے لیے عدالت میں جائے گی. عثمان بزدار کا کچھ نہیں ہونا، عثمان بزدار رہے گا، عثمان بزدار قائم رہے. چائنا کو ہم ایم او یو سائن کرنے لگے ہیں. ابھی چین کے ساتھ اس کے ٹکٹ کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کی مدت کا فیصلہ ہونا ہے. وہ 40 سال مانگ رہے ہیں، ہم 20 سال کے لیے. ایک محاورہ یہ ہے کہ نیا جال لائے پرانے شکاری. تو لگتا یوں ہے شیخ صاحب بھی ٹرک کی پرانی بتیوں کو پھر سے پالش والش کر کے چمکا کر مارکیٹ میں لے آئے اور اس وقت لائے ہیں جب لوگوں کی جمع پونجی چینی آٹے والوں نے لوٹ لی ہے. تو انہیں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اب آٹا بھی سستا ہوگا، چینی بھی سستی ملے گی، نان بھی سستا ملے گا، روٹی بھی سستی ملے گی اور سب گا گے گی گو ہے. کیونکہ 2 سال سے تو ہوا کچھ نہیں ہے. 2 سال پہلے بھی حکومت نے کہا تھا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آج 2 سال بعد بھی ہو جائے گا یا کر دیں گے یا کرنے والے ہیں. اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آٹا اور چینی سستا ہونے جا رہا ہے کیونکہ حکومت گندم اور چینی باہر سے منگوا رہی ہے.
ایک زرعی ملک جہاں 2-4 سال پہلے آٹا اور چینی وافر مقدار میں دستیاب تھے اور اتنے دستیاب تھے کہ اس پر سبسڈی دینا پڑتی تھی، پھر اس سبسڈی کے اوپر بہت شور و شرابہ بھی آج کل ہوتا ہے کہ سبسڈی کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جب چینی اور آٹا وافر ہوتا ہے اور اسے سٹور کرنا پڑتا ہے یا پھر باہر بھیجنا پڑتا ہے تو سبسڈی دینا پڑتی ہے، تو اس وقت قیمتیں آج سے بھی آدھی تھیں، اور آج کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم باہر سے گندم اور چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو میرے نزدیک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کو، ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہم نے اپنی زراعت کو کس حال تک پہنچا دیا ہے۔ تو شیر رشید کے باقی سارے دعوے اپنی جگہ پر، یہ دعوے وہ جاگتی آنکھوں اور بند کانوں سے کرتے رہتے ہیں، وہ دعوے اپنی جگہ پر، لیکن انہیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومت کر کیا رہی ہے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی کچھ اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں، اکانومی پہ بات ہو رہی ہے آج کل، این آر اور اکانومی کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہے، حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بھی ڈسکس ہو رہی ہے، معیشت کے حوالے سے ملیکہ بخاری گفتگو کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کی رہنما ہے ندیم ملک، ان سے کچھ سوال و جواب کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتی ہے ملیکہ بخاری۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی معیشت کے اوپر، آپ نے بات کی ہمارے فیلئرز کے اوپر۔ دیکھیے معیشت کے اوپر صدر صاحب نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ ہم 2 سال سے سن رہے ہیں کہ معیشت کے اندر پاکستان تحریک انصاف فیل ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر جتنے عالمی ادارے ہیں، موڈیز ہو، فنچ ہو، ورلڈ بینک ہو، سارے ادارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو بیلنس بکس ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہم نے اپنی معیشت کے اندر مستحکم پیدا کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر 28 پوائنٹس انکریز ہوا، ہم ساؤتھ ایشیا کے بیسٹ 10 پرفارمرز کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اعداد و شمار کو دیکھ لیں، 17% ندیم ہمارا انکریز ہوا ٹیکس کلیکشن کے اندر، اپنے اہداف کے اندر۔ اس کے علاوہ 30% ہم نے نئے ٹیکس فائلر سسٹم کے اندر ایڈ کیے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اپنے دور حکومت میں یہ نہیں کر پائے، اور انہوں نے پورا 5 سال پاکستان کے اوپر حکمرانی کی اپنے پچھلے ادوار میں۔ اس کے علاوہ آپ احساس کو دیکھ لیجیے، احساس کے اوپر کیا بات تھی؟ کرونا کی وبا جب ہمیں مقابلہ کرنا پڑا تو پاکستان کا ہر عوامی نمائندہ سوائے وزیر اعظم عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کیا کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ استعمال کریں اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں، جو ہمارے ہمسائے نے کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور ہم نے پاکستان کی غریب عوام کو کرونا کی وبا سے اور بھوک سے بچایا، اور ہم نے ان کو 175 ارب ڈسٹریبیوٹ کیے، اور یہ تاریخی۔ دیکھیں معیشت جب اچھی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری سوسائٹی پر نظر آتے ہیں، پورے معاشرے میں وہ نظر آتا ہے کہ معیشت اچھی ہے، اور اگر بری ہو تو وہ بھی نظر آتی ہے۔ اگر تو اس وقت معاشرے میں خوشحالی ہے، نوکریوں کی فراوانی ہے، تو پھر مان لیتے ہیں۔ بینک اگر پیسے لے لے کے لوگوں کے پاس پیچھے پھر رہے ہیں کہ جناب لون لے لیں، کاروبار کر لیں، تو مان لیتے ہیں معیشت اچھی ہے۔ لیکن اگر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، پر کیپٹا آمدنی کم ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بائنگ پاور ختم ہو رہی ہے، انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ الٹ ہے۔ سابقہ حکومت پر، خاص کر اسحاق ڈار صاحب پر یہ الزام بڑا کھل کے لگایا جاتا تھا کہ وہ فج فگرنگ کرتے ہیں، یعنی غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، غلط فگر دیتے ہیں، فجنگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خوش گمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قوم کو بھی لگتا ہے کہ ہم بڑے خوشحال ہیں۔ قوم کو خامخواہ لگتا ہے، کوئی خوشحال ہوتا ہے تو بتاتا ہے میں خوشحال ہوں، نہیں ہوتا تو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، چہرے سے غربت ٹپک رہی ہوتی ہے، اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو شکل نظر آ جاتی ہے۔ تو جب جعلی اعداد و شمار والی حکومت تھی تو غور کریں عام آدمی کے حالات کیا تھے، مہنگائی کہاں کھڑی تھی اور باقی چیزیں کہاں تھی،
اور اب جبکہ ایماندار حکومت ہے جو مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل فجنگ نہیں کرتی ہوگی، تو عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، فرق معلوم ہو جائے گا۔ اگر تو عام آدمی آج بڑا خوش ہے، حالت بہت اچھی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں، روزگار کی فراوانی ہے، اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے، تو پھر عالمی اداروں کے پاس جو اعداد و شمار ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بڑی آئیڈیل ہو گئی ہے، تو پھر ان کی بات مان لیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے آن پیپر، اور عام آدمی حقیقت میں چیخیں مار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں غلط اعداد و شمار فراہم کیے جا رہے ہیں، یہ فجنگ ہو رہی ہے، کیونکہ عالمی اداروں کی بھی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، وہ جو سرکاری اعداد و شمار یا سرکاری رپورٹیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اسحاق ڈار فجنگ کرتے ہیں، وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار سے بھی دو ہاتھ آگے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور سیاسی حالات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ وجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں موجودہ سیاسی صورتحال بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص کر اپوزیشن کے حوالے سے بہت سے سوالات موجود ہیں، مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے بہت سے سوال موجود ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی اس پوری صورتحال کو کیسے اینالائز کرتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی۔ سے ایک میڈیا میں خبر گرم ہے کہ غالباً نواز شریف صاحب نے جو سیاسی معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، وہ سیاسی طور پر عملی طور پر اس میں متحرک ہو رہے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے اگر ہے تو یہ تحرک صرف لندن بیٹھ کر ہے یا انہیں واپس آنا پڑے گا؟ کیا صورت دیکھتے ہیں آپ اس موضوع پر؟ دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اشتہاری قرار دینے کے خلاف جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہو رہی ہے احتساب عدالت، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی ہمارے بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، بڑے ماشاءاللہ جذباتی قانون دان ہیں جیالے، اور انہوں نے درخواست دی تھی، وہاں لینے کے دینے پڑ گئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے بھی گلے پڑ گئے، انہوں نے ضمانت پر ہی سوالات اٹھا دیے، اب انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی تاکہ اس پر کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اور پھر سوچ سمجھ کے پھر کبھی درخواست دیں گے۔ تو دیکھیے پالیٹکس جو ہے وہ جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر اس میں مرکزی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ مریم نوازی متحرک ہوں گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ بھی ان کی صحت اس کی اجازت دے تو وہ بھی یہاں واپس پاکستان تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ سہج پکے سو میٹھا ہو، تو آہستہ آہستہ یہ شب دیکھ پک رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ چائے کی پیالی نہیں ہے کہ فوری طور سے ابال آ گیا۔ تو یہ اب دینی آنچ میں یہ انشاءاللہ آپ تو جموں کے ہیں، یہ کشمیری کھانا پکے گا اور پھر آپ کھا سکیں گے اور لطف اٹھا سکیں گے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے دیکھ لیا، لڑائی کر کے دیکھ لی، جیل جا کر دیکھ لیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لی، عدالتوں کے سامنے سر جھکا کے دیکھ لیا، پیشیاں دیکھ کر پیش ہو کر دیکھ لیا، ڈی ٹی روڈ پر جلوس نکال کے دیکھ لیا۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب معاملات ٹیڑے کے ٹیڑے ہیں اور سیدھے نہیں ہو رہے، تو اس بات کے سوا اور کیا چارہ رہ گیا ہے کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ تو شامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شب دیکھ پک رہی ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پتہ کر لے کہیں چولہے پر دیگ چڑھا کر بھول تو نہیں گئے، اور دیگ کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں، تو پتہ چلے اتنے انتظار کے بعد جب دیگ اتاری تو اندر سے دیگ ہی خالی تھی۔ پچھلے 2 سال میں مسلم لیگ نون نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھ لی ہے، اور ایک بات انہیں سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ گتھی آسانی سے نہیں سلجھے گی، اور وقت ہی اس کا سب سے بڑا مداوا ہے، تو فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نواز شریف پاکستان آئے یا نہ آئے، وہ جو کرنا چاہے وہ لندن میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بات کہ معاملات نواز شریف نے ہاتھ میں لے لی ہے، معاملات کبھی نواز شریف کے ہاتھ سے باہر نکلے ہی نہیں تھے، ماں سوائے اس وقت کے جب وہ بہت شدید بیمار تھے اور ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی، زندگی خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن وہ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بات انہیں معلوم ہے، پاور کوریڈور میں جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہو وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح حالات و واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لوگ آج طاقتور ہیں، جو بالکل دوسری سمت کھڑے ہیں، کل انہیں بھی رخصت ہو کر جانا ہے۔ تو سیاستدان تو
پھر بھی کم بیک کر لے گا. NRO کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل, اور شبلی فراز صاحب نے بھی کل کہا کہ NRO حکومت سے مانگا جا رہا ہے. اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ کون مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے. پہلے ان کا تجزیہ سنتے ہیں ارشاد بھٹی کا, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس خبر کے اوپر. ووٹ کو عزت دو عروج پر, انقلاب مزاحمت زوروں پر, سویلین بالادستی کے خواب دھڑا دھڑ دیکھے جا رہے تھے, ریلیاں, جلسے, جلوس. دوسرا منظر ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب لندن سے ملک و قوم کی تاریخ بدلنے کے لیے, گرفتاریاں دینے کے لیے آتے ہیں. تیسرا منظر ہے میاں صاحب اس دھرتی کے سپوت ہیں, یہیں جئیں گے مریں گے. چوتھا منظر ہے میاں صاحب بیمار مگر کہیں نہیں جانا, یہیں رہنا. پانچواں منظر ہے میاں صاحب مریم نواز کیپٹن صفدر ضمانتیں, میاں صاحب طبی ضمانت 8 ہفتے کی یا 6, اور میاں صاحب تشویش. پھر چھٹا منظر ہے میاں صاحب تشویشناک حد تک بیمار, 17 سال سے چونکہ علاج یہ نہیں کروایا لہذا لندن جانا ہے. چھٹا منظر ہے جو کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب اس دھرتی کے سپوت ہیں, یہیں رہنا ہے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو جانے دو آج, بلکہ ابھی جانے دو. کچھ ہو گیا قتل کا مقدمہ عمران خان پر, حکومت عدالت ریلیف, میاں صاحب لندن, مریم نواز رائے ونڈ. ساتواں منظر اور 8واں منظر جو بھی کر لیں, ووٹ کو عزت دو سمن بکمن, انقلاب مزاحمت سمن بکمن, سویلین بالادستی سمن بکمن, میاں صاحب مریم نواز سمن بکمن. اور اس پہلے اور 7ویں 8ویں منظر میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور بہت ساری فل ان دا بلینکس ہے. یہ شبلی فراز صاحب نے فل ان دا بلینکس کمپلیٹ کرنی ہے. لیکن بقول شبلی فراز صاحب اگر NRO ہو چکا, تفصیلات بھی ہیں, بتا بھی دیں گے, تو پھر میرے قائد انقلاب محبوب وزیر اعظم کیا کریں گے جو روز کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. دیکھیں, حکومت روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے, اور اپوزیشن روزانہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ NRO دینے والے اور مانگنے والے کا نام بتائیں. نہ الزام لگانے والے جواب دے پاتے ہیں, نہ ہی سوال اٹھانے والوں کو جواب ملتا ہے. تو حکومت اور اپوزیشن دونوں NRO کھیل رہے ہیں. جیسے NRO نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے, حکومت نے اپوزیشن کو NRO دینا ہے, دے, نہیں دینا نہ دے, اس کا عوام سے کیا تعلق. یہ بار بار عوام کے سامنے تقریریں کیوں جاری جاتی ہیں. NRO لینے اور دینے والے کیا عوام سے پوچھ کر NRO لیتے اور دیتے رہے ہیں. NRO تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا, یہ سب جانتے ہیں. جن کو تھوڑا بہت یاد ہے مشرف کا دور, محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف سے ڈیمانڈ کی تھی اس NRO کی, جب وہ واپس آنا چاہتی تھی, مقدمات ختم کرانا چاہتی تھی, لیکن مقدمات ختم نہیں ہوئے. اب پتہ نہیں موجودہ حکومت نے کس چیز کا نام NRO رکھ دیا ہے. کچھ کہتے ہیں NRO ہو گیا ہے, کبھی کہتے ہیں NRO مانگا جا رہا ہے, ہم دیں گے نہیں. تو دن رات اس کا ڈول پیٹا جاتا ہے. تو عوام کو تو اپنے مسائل سے دلچسپی ہے, نہ کہ کسی NRO سے. ان کی نظر میں تو NRO بھاڑ میں جائے, اور NRO لینے اور دینے والوں نے تو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے. سونے پر سہاگا, یہ رائی کا پہاڑ بنانے والے داستان گو ہیں جو چھوٹی سی بات پر ایسا سیاپا ڈالتے ہیں کہ سیاپا کرنے والی عورتیں کیا ڈالتی ہوں گی. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کل صدر مملکت نے پارلیمانی سال ختم ہونے پر پارلیمنٹ سے خطاب کیا. اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. اپوزیشن کو صدر کی تقریر پر کیا اعتراض ہے, مریم اورنگزیب بتا رہی ہیں. واچ دس. دہی کہ آج ملک کے داخلی جو امور ہیں اس وہ خطرات کا نشاندہی انہوں نے کی کشمیر کے معاملے پہ.
اسلامک ممالک کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں جس قسم کی مضحکہ خیز اور غیر سنجیدہ پالیسی حکومت کی رہی، کیا صدر نے وہ آئینی فرائض پورے کیے؟ اور آج صدر پوری تقریب میں مخاطب تھے وزیر اعظم سے. یہ صدر وزیر اعظم سے آپ تو تھی نہیں وہاں پہ، تو ان سے مخاطب ہونا تھا. 101 میٹنگ کر لیتے، اپوزیشن نہیں تھی وہاں پہ. 101 میٹنگ کر لیتے 101 اور اپوزیشن نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ اب یہ جھوٹ نہیں سن سکتے. اب پاکستان کی عوام جس مشکل سے گزر رہی ہے اس کے اوپر یہ جو 2 دن سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور اپنی کامیابی دکھائی جا رہی ہے ڈھول بجا کر، آپ اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل نہیں سکتے. اور آخری بات کامران، کہ یہ جو ہوتے ہیں نا بچے اپنے رزلٹ کارڈ فیل والے جو لے کر آتے ہیں، یا جو بچے بدتمیزی کر کے آتے ہیں، یا جو بچے جن کو پتا ہوتا ہے ہماری غلطی ہے، وہ زیادہ شور مچاتے ہیں. وہ شور مچاتے ہیں اور ڈنڈو آ کے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں جن کی غلطی ہوتی ہے. یہ بالکل وہی رویہ ہے. آج صدر کو ایک پریزیڈینشل ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اپوزیشن کو صدر مملکت کی تقریر پسند نہیں آئی. ویسے تو انہیں صدر بھی پسند نہیں، تو پھر تقریر کیسے پسند آ سکتی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ صدر مملکت جس طرح کی تقریر کرتے ہیں اس پر تنقید اور احتجاج ہونا ہی تھا. اگر تو اعتراض اس بات پر ہے کہ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں وزیر اعظم کو زیادہ بار مخاطب کیا، تو آخر ان کی بھی نوکری کا سوال ہے. انہیں خان صاحب نے صدر بنایا ہے. خان صاحب چاہتے تو کسی اور کو صدر بنا سکتے. تو کنگ میکر تو خان صاحب ہے. آئینی طور پر صدر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، لیکن پارٹی کا سربراہ یا لیڈر تو لیڈر ہی ہوتا ہے، اور لیڈر کو خوش کرنا رعایا کا کام ہے. پارلیمنٹ سے صدر کا خطاب ویسے ایک فارمیلٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہر پارلیمانی سال کے مکمل ہونے پر صدر کو خطاب کرنا پڑتا ہے، اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کرنا پڑتا ہے، اور حکومتی پالیسیوں کو ہی انڈورس کرنا پڑتا ہے. جب 58(2) تھی تو صدر کے پاس بڑی طاقت تھی. اس وقت صدر ہوتا تھا اور بڑا طاقتور ہوتا تھا، حکومتیں بھی گراتے تھے، حکومتوں کو گھر بھی بھیجتے تھے. تو اب جو 58(2) بھی جب سے ختم ہوئی ہے، جو زرداری صاحب کر کے گئے تھے، تو اب یہ توقع کرنا کہ صدر مملکت کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیارات ہوں گے یا وہ کوئی مارکا یا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے. ہاں کوئی تقریر اچھی لکھ دیتا تو وہ اچھی تقریر کر سکتے تھے. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتے کیوں نہیں. کچھ کراچی کی بات بھی کر لیں. کراچی میں ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے کیماڑی کو ضلع بنانے کے حوالے سے. اس پر کراچی کے حوالے سے مظہر عباس بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہے اور اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں کراچی کے معاملات پہ. تو ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واچ مظہر عباس. دوریاں بہت ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے. آج سندھ کی کابینہ نے ایک نیا ڈسٹرکٹ کراچی میں بنانے کا فیصلہ کر لیا. اس پر ظاہر ہے کراچی کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا احتجاج آیا. تو اس سے اور ظاہر ہے ابھی بلدیاتی یہ موجودہ بلدیاتی ادارے ختم ہو رہے ہیں 29 اگست کو. الیکشن سے پہلے ایک نئے ضلع کا بنانا جو ہے، اور اس کو ظاہر ایک خاص اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو بائیفرکیٹ کر رہے ہیں. اب ڈسٹرکٹ سینٹرل جہاں جس کو بائیفرکیٹ کر رہے ہیں، اس کی اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے بلدیاتی الیکشنز میں اس کے ریزلٹس کیا تھے اور کیوں کیا گیا، تو انٹینشن جو ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی. اور یہ سندھ کے لیے مجموعی طور پہ بہت اچھا میسج ہم نہیں دے رہے ہیں کہ ایک طرف سندھ جو ہے وہ وفاق کی مداخلت پہ احتجاج کر رہا ہے، لیکن سندھ لوکل باڈیز کے لیول پر ان کا جو رویہ ہے وہ متصابانہ لگ رہا ہے. وہ جو ہے وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک خاص اینگل سے کراچی کو جو ہے وہ مزید ڈسٹرکٹس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک میسج سندھ گورنمنٹ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سندھ میں کراچی میں پیپلز پارٹی پہلے بھی جیتتی رہی ہے، ان کے ڈپٹی میئرز الیکٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس اینگل سے اگر کراچی میں ڈسٹرکٹس بنائے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں بلکہ بدتری کی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست شاٹ مارا ہے. کراچی میں انہوں نے ایک نیا ضلع بنانے کا اعلان کیا ہے جس سے پنڈورا باکس کھل گیا. خصوصاً اردو سپیکنگ مہاجر کمیونٹی کی نمائندہ جماعتیں، وہ سب جو اپوزیشن میں کھڑے تھے، وہ خاصا ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور
مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نیا ضلع بن سکتا ہے تو نیا صوبہ کیوں نہیں بن سکتا. تو لگتا یوں ہے کہ سندھ حکومت نے وفاق کی طرف سے سندھ پر جو سیاسی دباؤ پڑ رہا تھا اور جو جماعتیں اس کے پیچھے تھیں ان کو انہوں نے کاؤنٹر کر دیا ہے اور اس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور مقامی لوکل پالیٹکس کو گرم کر دیا ہے. ایم کیو ایم ہو, مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہو یا فاروق ستار ہو, پی ٹی آئی, یہ سب ریئیکشن دے رہے. کوئی بھی سندھ حکومت کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کر رہا کہ کماڑی کو الگ سے ضلع بنایا جائے اور اسے بلدیاتی انتخابات کے لیے پیش بندی قرار دیا جا رہا ہے. اب کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اردو اسپیکنگ جماعتیں ڈومینیٹ کرتی ہیں. ایم کیو ایم نمائندہ جماعت ہے تو ایک طویل عرصے سے کراچی میں ایم کیو ایم چھائی ہوئی ہے. بہت برے حالات تھے پچھلے دنوں, نامساعد حالات تھے, ایم کیو ایم میں بہت ایلیگیشن لگے, تقسیم ہوئی. اس کے باوجود ایم کیو ایم وسیم اختر کو میئر بنانے میں کامیاب ہوگی. تو کماڑی ضلع بنانے سے بلدیاتی الیکشن پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑ سکتا ہے, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپل پارٹی پورے کراچی کو ڈومینیٹ کر جائے, کیونکہ بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے نا وہ پیپل پارٹی کے لیے بہت برا رہا ہے. اس کی وجہ سے کورٹس کی بھی بیشنگ ہوئی, کورٹس نے بھی بہت زیادہ تنقید کی, پوچھا گیا سندھ حکومت سے کہ آپ نے کیا کام کیا. اور پچھلے کئی دنوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پیپل پارٹی کا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو اس سب نے مل کے یقینی طور پہ پیپل پارٹی کی کراچی میں ساکھ متاثر کی ہے. تو اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ ایک معمولی سی تبدیلی سے, یعنی کماڑی کو ضلع بنانے سے پیپل پارٹی کراچی کا الیکشن جیت جائے گی یا کچھ حاصل کر پائے گی, تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ توقعات جو ہے کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے. اور نیشنل پیپل پارٹی کے رہنما اور سینئر سیاستدان سینیٹر میر حاصل بزنجو کل کراچی میں انتقال کر گئے. حاصل بزنجو پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام تھا اور بڑے ہی بلنٹ اور اپ رائٹ قسم کے پولیٹیشین سمجھ جاتے تھے. حاصل بزنجو کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا اور وہ کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. میر حاصل بزنجو پاکستان کے ممتاز اور سینئر رہنما اور سابق گورنر بلوچستان غوث بخش بزنجو, یعنی جنہوں نے 73 کے آئین سازی میں بڑا کام کیا, غوث بخش بزنجو 73 کی آئین ساز کمیٹی کے رکن تھے. ان کے صاحبزادے تھے. 3 فروری 1958 کو خزدار میں پیدا ہوئے تھے, بلوچستان کا علاقہ. تو غوث بخش بزنجو وہ صوبے کے پہلے گورنر تھے, بلوچستان کے پہلے گورنر تھے غوث بخش بزنجو. ان کے صاحبزادے تھے حاصل بزنجو. 1989 میں جب غوث بخش بزنجو انتقال کر گئے تو حاصل بزنجو پولیٹکس میں آ گئے, سیاست کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا اور پاکستان نیشنل پارٹی کا حصہ بنے. 90 میں انہوں نے پہلی بار الیکشن لڑا اور ایم این اے ہوئے. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. کئی بار وہ قید و بند کی صحبتوں میں گرفتار ہوئے, جیل کی سلاخوں میں رہے. 1991 میں ضمنی الیکشن میں انہوں نے خزدار سے ہی قومی اسمبلی کے حلقہ 205 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا, اس میں بھی کامیاب ہوئے. 97 میں انہوں نے پھر الیکشن لڑا, پھر وہ جیت گئے. پھر 98 میں 98 میں انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی چھوڑ دی اور ایک اور نیا گروپ بنا جو کہ منحرف اراکین پر مشتمل تھا, اس کا نام بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی رکھا گیا. 2003 میں انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی نیشنل پارٹی, اس میں وہ چلے گئے. 2008 میں انہوں نے ان کی جماعت نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. 2009 میں وہ نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر الیکٹ ہو گئے. تو حاصل بزنجو 2014 میں نیشنل پارٹی کا صدر بن گئے. 2015 میں دوبارہ سینیٹر منتخب ہوئے. اس کے بعد وہ فیڈرل منسٹر بنے. تو انہیں منسٹر جہاز رانی کا اور پرانی بندرگاہوں برائے بندرگاہ یعنی پورٹ اینڈ شپنگ, اس کا انہیں منسٹر بنایا گیا. 2019 میں اپوزیشن نے انہیں چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدوار نامزد کیا. تو اس وقت سینٹ کے اندر پی ایم ایل این کی اکثریت تھی اور اپوزیشن جماعتیں بڑا ڈومینیٹ کر رہی تھی. تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ میر حاصل بزنجو چیئرمین سینٹ ہوں گے, لیکن ایک کرشمہ ہوا, موضع ہوا اور پتہ چلا کہ جو اکثریتی جماعت تھی وہ ہار گئی. تو میر حاصل بزنجو, ان کو ہمیشہ تاریخ ایک اچھے سیاستدان کے طور پہ یاد رکھے گی. ان کے نظریات سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے, ان کی باتوں سے بھی بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے, لیکن ان کی اصول پسندی سے کسی کو اختلاف نہیں. کسی سیاستدان کا اصول پسند ہونا اس کی سیاست سے کمٹمنٹ ظاہر کرتا ہے. تو میر حاصل بزنجو کو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے,
سیاست میں ایک بہت بڑا نام تھا اور ان کی موت سے یقینی طور پر سیاست میں خاص کر بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ، اور آپ ہمیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے تمام پیجز پہ فالو کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔